अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आप लोगों के? सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग शो स्टार्ट हो चुका है, यकीनन चाय का टाइम है, आप लोग भी चाय पी रहे होंगे, हम भी चाय पीने ही वाले हैं। तो मॉर्निंग शो एंजॉय करें और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, आप लाइक कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और बजरिया टेक्स्ट हमारे इंडस्ट विजन का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो अपने करना क्या है, जितनी भी खवातीन इंटरेस्टेड है, कुकिंग शो करना चाहती हैं, मॉर्निंग शो करना चाहती हैं, न्यूज कास्टर बनना चाहती हैं या फिर मॉडल बनना चाहती हैं, तो वो जो हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, उस पर टेक्स्ट कर सकती हैं और बजरिया टेक्स्ट हमें ज्वाइन कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो 0213589071 पे कॉल करें और डायरेक्ट इनसे बातें करें। हमारे साथ जितने भी गेस्ट मौजूद है, पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम हेपेटाइटिस पे बात करेंगे, बालों के बुनियादी मसाइल पे बात करेंगे, FIR पे बात करनी है हमें और इसके साथ ही साथ चाइल्ड अडॉप्टेड, जो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं उसके बाद कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है लोगों को, इस पे बात करनी है। और एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर से हम बात करेंगे कि कैसे कैसे डिजाइन आजकल इन हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्टर साइमा मौजूद है हमारे साथ, तो इनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और इनके साथ साथ फुरकाना जी डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, इनसे बालों के बुनियादी मसाइल पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं खुर्रम अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। तो FIR पे हमें बात करनी है आज। ठीक है जी। और इनके साथ ही साथ मोहसिन अब्बासी साहब मौजूद हैं, एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो मैंने अपने सारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दिया है, आपने देख लिया है, तो आप इतना भी समझ चुके होंगे कि कहीं भी नहीं जाना है, इंडस्ट टीवी लगा कर रखना है ताकि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक भी पहुंचे और जितने भी अच्छे अच्छे टिप्स भी देंगे बालों के बुनियादी मसाइल पे स्पेशली। तो खवातीन के अंदर तो एक जज्बा होता है ना कि उनके बाल अच्छे हो, स्किन अच्छी लगे, तो कहीं नहीं जाना है, आपने देखते रहना है इंडस्ट टीवी। तो हम बातें करते हैं कि हेपेटाइटिस जो होती है वो क्यों, हेपेटाइटिस की बीमारी जो होती है वो क्यों होती है, इसका इलाज क्या है? डॉक्टर साइमा से मैं पूछूंगी। सालिया, हेपेटाइटिस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, एक सूजिश है हमारे जिगर की, जिस्म का जो औज़ा है जिगर, उसकी सूजिश है। और उसके बहुत सारे कॉजेज हैं जिसमें और हेपेटाइटिस की काफ़ी सारी किस्में हैं, जैसे A, B, C कॉमन है यहाँ पाकिस्तान में। और हेपेटाइटिस A के बारे में बात करना चाहेंगे कि फीको ओरल इसका रूट होता है, यानी कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड है या अंडर कुक फूड है, या कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं जहां हम सैनिटरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि टॉयलेट्स और इतने साफ नहीं है, या टॉयलेट यूज किया है उसके बाद आके हाथ अच्छे से नहीं धोए हैं, घर में भी यही है कि हाथ अच्छे से नहीं धोए हैं और उसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम हाथ मिला रहे हैं, तो उन्हीं कंटामिनेटेड फूड और इन सारी चीजों से जो है हेपेटाइटिस A होता है। अच्छा जी, ठीक है, इस पे और भी हम डेलिबरेटली थोड़ी सी वो करेंगे। तो इसके साथ साथ मुझे फुरकाना जी आप ये बताएं कि बालों की जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या क्या हैं? बालों में बुनियादी मसाइल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोग स्पेशली फीमेल्स, इवन मेल्स भी हमारे पास आते हैं कि जी हेयर फॉल हो रहा है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती है। सम टाइम स्ट्रेस होता है उसकी वजह से, ये बहुत सारी और बीमारियां, खून की कमी है या थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड की कमी हो या ज्यादती हो, उसकी वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। स्ट्रेस, आजकल हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गया है कि स्ट्रेस बहुत कॉमन है, उसकी वजह से भी अक्सर लोगों के बाल गिर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप पहले पेशेंट से मालूमात करें, पहले पेशेंट की आप हिस्ट्री लें कि क्या वजह है बालों के गिरने की। अगर कि स्ट्रेस है, क्योंकि उसका अगर लाइफ स्टाइल ऐसा है कि सुबह वो 7 बजे घर से निकलता है और रात को वो 12 बजे घर में घुस रहा है, तो पूरा दिन उसका दिमाग काम कर रहा होता है, स्ट्रेस में होता है वो। सही। तो थोड़ा सा उसका लाइफ स्टाइल आप उसको मॉडिफाई कर दें, फिर थोड़ा सा वर्कअप कराए कि कहीं खून का आप टेस्ट करा लें कि कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही है, थायराइड प्रोफाइल करा लें कहीं थायराइड की ज्यादती या उसकी कमी तो नहीं हो रही है, उसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और लोग इस मसले के लिए हमारे पास आते हैं। अक्सर लोग बहुत सारी चीजें भी यूज कर रहे होते हैं, गलत शैम्पू यूज कर रहे होते हैं, या अक्सर मेल्स जो है वो बाल बनाने के लिए जेल या कोई क्रीम यूज कर रहे होते हैं। फीमेल्स ज्यादातर स्ट्रेटनर यूज कर रही होती है बाल सीधे करने के लिए, बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल नहीं, तो उसको फ्रीक्वेंट या ओकेजनल आप बनाए, रेगुलर बेस पे ना रखें कि आप डेली बेस पे या सुबह शाम स्ट्रेटनर लगा रहे हैं, उससे क्या होता है बाल जल जाते हैं, रूट्स वीक हो जाती है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात बता दी क्योंकि हम भी यही कर रहे होते हैं डेली। दूसरा ये कि बालों पे कोई भी प्रोसीजर्स लाइक अगर आप स्ट्रेट करा रहे हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग जो होती है या कंडीशनिंग जो होती है,
وہ بھی بالوں کو ڈیمیج کرتی ہے کیونکہ اس سے روٹس ویک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بالوں پہ ہم اور بھی مزید باتیں کریں گے. تو میں خرم عباسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چائلڈ اڈاپٹیڈ جو بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں. جی دیکھیں, جو بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یہ ویسے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو اس میں مسائل بچوں کے آتے ہیں کہ ان کا انہیرنس میں جو جائیداد میں ان کا کوئی بھی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا, اور یہ ان کے ساتھ جو ہے نا ایک پرابلم ہے, اور ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جو ان کو ایسا حصہ دلا سکے. بجائے اس کے کہ اڈاپٹ کریں, آپ باہر سے کوئی چائلڈ اڈاپٹ کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ فیملی میں سے ہی کوئی بچہ لے لیں, مطلب بھانجا بھانجی بھتیجیاں یہ وہ اس میں جو ہے وہ اس کے فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا اور اس کا جو ہے آگے لائف بھی مستقبل بھی اچھا رہے گا. تو اس چیز کی وجہ سے خاندان میں کوئی تصادم تو نہیں پھیل جائے گا؟ نہیں دیکھیں, اگر کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم جب بچہ کسی نے اڈاپٹ کر لیا ہے, اس کے کچھ سالوں کے بعد, کچھ دنوں مہینوں کے بعد اگر ان کا خود کا بیبی ہو گیا تو ان دونوں میں پھر وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ مطلب یہ تو میرا اپنا ہے اور یہ جسٹ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا, یا پھر بعد میں دینا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ پرابلم تو ہے, یہ تو نیچرل سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے مسئلہ. اب جب اپنا بیبی ہو جاتا ہے تو پھر جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتا ہے وہ نیگلیکٹ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا جو ہے یہ تو پرابلم اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بہتر یہ ہے اگر آپ نے بچہ اڈاپٹ ہی کرنا ہے تو اپنی فیملی میں سے ہی کر لیں, بہن کا بچہ لے لیں یا بھائی کا بچہ یا کسی اور قریبی رشتہ دار کا, تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس سیف بھی ہوگا اور ان کی فیملی کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اس کو اس طرح نگلیکٹ نہیں کریں گے جس طرح سے آپ دوسرے بچوں کریں گے. کسی سینٹر سے آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں جیسے اس کو آپ نگلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, سینٹر سے بچہ اڈاپٹ کرنا, فیملی سے بچے کو اڈاپٹ کرنے میں کیا ڈفرینس ہے, اس کے مطلب ان فیوچر کیا پرابلم آ سکتی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محسن عباسی ایمبرائڈری ڈیزائنر, ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل فیشن میں کیا انہیں کس طرح کی ایمبرائڈری کی جا رہی ہے. جو آپ نے جس طرح کی کرتی پہنی ہوئی ہے اس طرح کی جو ہے بہت ان ہے. اچھا جی, تھینک یو. یہ بھی اس طرح کی بہت ان ہے, باقی یہ فیشن کے حساب سے چلتا رہتا ہے, فیشن کے حساب سے چلتا رہتا ہے. کسی اور طرح کی کرتیز پہنی جاتی ہیں, سردیوں میں کسی اور طرح کی کرتیز. جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ الگ طرح کی کرتیز استعمال کرتے ہیں, جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں وہ الگ طرح کی کرتیز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ویسے جو بہت ہی زیادہ ان ہے اور پسند کیا جاتا ہے وہ کس طرح کے ڈیزائنس ہیں؟ وہ موٹیفس وغیرہ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے, جیسے نگ وغیرہ ہو گئے, اس طرح کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اس طرح کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, نگوں والے تو وہ نارملی کپڑوں میں یا مطلب کرتیاں ململ کی ہوتی ہیں یا نیلن کی ہوتی ہیں؟ شیفون کے اوپر زیادہ تر جو ہے اس طرح کا کام ہوتا ہے. باقی جو باریک باریک سے جال ہوتی ہے یہ بھی شیفون کے اوپر استعمال ہوتا ہے. باقی اگر آپ کاٹن کے کپڑے کے اوپر ایمبرائڈری کرتی ہیں, جال وغیرہ کوئی کریٹ ہوتا ہے تو اس کا اتنا اچھا لک نہیں آتا جس طرح آپ شیفون کے اوپر آتا ہے. باقی جو آپ نے بوٹیز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں اپنے کرتیز کے اوپر, مجھے تو نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں. مجھے معلوم اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی, زیادہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, پٹا بنا ہوا ہے آپ کے اس سے. تو بہت زیادہ پسند کس کڑھائی کو کیا جاتا ہے, کس ٹائپ کے اب جو انہیں ہماری لینگویج سے جلیبی ٹانکا کہتے ہیں وہ بہت ہی جلیبی ٹانکا. جی میں اپنے پاس کرتی ایک لے کر آیا ہوں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہاں رکھ دی ابھی. ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کو صحیح ہے جی, وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ بھی شفون پہ پسند کی جاتی ہے؟ وہ شفون کے اوپر جو ہے نا تھوڑا لک اس کا مزیدار نہیں آتا. آپ کاٹن لے لیں, لیلن لے لیں, اس کے اوپر بہترین لگتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, زبردست, صحیح ہے. اب ڈاکٹر سائمہ کی طرف میں آتی ہیں کیونکہ کافی دیر سے چپ ہیں اور سن رہی ہیں دوسروں کی باتوں کو, تو کیوں نہ ان کو ہی بولنا چاہیے. تو ہیپاٹائٹس کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ نے مطلب اپنی ہائیجین کا خیال نہیں کیا اس وجہ سے ہو جاتا ہے؟ ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے, زیادہ تر ہائیجین کی وجہ سے, اور اس کا شارٹ ٹرم پیریڈ ہوتا ہے اور خود ہی اپنے آپ یہ وائرل انفیکشن صحیح ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی بچوں کو بڑوں کو علامات اس کے آتے بھی ہیں, کبھی نہیں بھی آتے ہیں. اور بیسکلی جو اس میں علامات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایپیٹائٹ جو ہے بھوک کم ہو گئی ہے, نوزیا فیل ہو رہا ہے, وامٹنگ ہو رہی ہے, ایبڈومنل پین ہو رہا ہے, بیلی میں پین ہو رہا ہے, اور یلو اسکن اور آئز کا کلر ہو جاتا ہے جس کو جوائنٹس کہتے ہیں ہم, کہ آنکھوں کا رنگ اور اس کی اسکن کا رنگ بھی. تو یہ جوائنٹس اور ہیپاٹائٹس ان دونوں میں تو ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس ہے, لیکن لیور کی ہی ڈیزیز ہے. جوائنٹس بیسکلی کزنس ہیں. ہاں کزن سمجھ لیں کہ لیور, ہاں کہ لیور کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لیور میں انزائمز ہیں وہ سارے, تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو تھکان فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت ہی سستی محسوس ہو رہی ہے, تھکن ہو رہی ہے,
یہ ساری علامات ہوتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کو وائرل انفیکشن ہیپیٹائٹس اے ہے تو وہ اگر مجھے یہ سمٹم آ رہے ہیں تو آپ کو بھی آئیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو نہیں بھی آتے اور خود ہی کچھ دنوں میں یہ سبسائڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے؟ ہیپیٹائٹس اے بی سی ان تینوں میں ڈینجرس کون سا ہے؟ ڈینجرس جو ہے وہ تینوں، ہیپیٹائٹس اے تو نہیں ہے کیونکہ یہ خود ہی سبسائڈ ہو جاتا ہے. بی اور سی زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ سی، کیونکہ اس کی کیور کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے. جبکہ ہیپیٹائٹس اے اور بی کے لیے ویکسینیشن ہے کہ آپ ویکسین لگا لیں تو وہ پھر بھی کیور ہو جاتی ہے ڈیزیز. ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس اے اگر کسی کو ہو گیا خدا نخواستہ تو اسٹارٹنگ میں ہی ویکسینیشن کا مطلب سلسلہ ہو جاتا ہے، اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ دنوں کے بعد میڈیسن دی جاتی ہیں؟ ہیپیٹائٹس اے کا یہ ہے کہ اگر اس کو ویکسینیشن بھی لگتی ہے اور میڈیسن اس کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے. اگر سمپٹومیٹک ہے کہ اس کو بخار ہو رہا ہے یا اس کو نوزیا فیل ہو رہا ہے، ایبڈومینل پین ہے، تو اس کی اسے دوائی دی جائے. باقی ایسا جو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک دوائی نہیں ہے کہ جو دیں یا وہ دینے سے وہ صحیح ہو، کیونکہ یہ خود ہی ایک عمل ہے جو کہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مطلب اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ کیا علاج کروائیں؟ جسٹ نارملی میڈیسن جو ہوتی ہے وہ اپنا یعنی پانی پینا زیادہ شروع کرے، ٹھیک ہے، اپنے جوسز لینا شروع کرے، ٹھیک ہے، اور ہائیجین کا اپنا خیال رکھے. کھانا جو ہے وہ گھر میں صاف ستھرا پکا ہوا ہے، جو بھی واش روم جا رہا ہے، جو بھی کھانا پکا رہا ہے. کھانے سے ایک چیز یاد آئی کہ کھانا جو ہے اس میں اسپائسی کھانا منع کر دیا جاتا ہے ہیپیٹائٹس اے میں. جوائنٹس میں تو سنا ہے نا کہ منع کر دیتے کہ یار اپنے آئلی نہیں کھانی ہے، چیزیں نہیں کھانی ہے یا پھر اسپائسی نہیں کھانا ہے، تو پھر منع کر دیتے ہیں کہ پرہیز کرنا چاہیے یہ سب کچھ. لیکن اس سے کھانے سے یا نہیں کھانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اسپائسی کھا لیا ہے تو آپ کی طبیعت بگڑے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی. اور بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے ہیپیٹائٹس اے میں تو یہ ہے کہ آپ اس میل کو 3 دفعہ اگر کھا رہے ہیں، جیسے ناشتہ کر رہے ہیں، لنچ کر رہے ہیں، ڈنر کر رہے ہیں، تو اس کھانے کو چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا میل دے دیں. کیونکہ اتنی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اس کا استعمال زیادہ کریں. اچھا جی ٹھیک ہے. اس پہ تو مزید بہت ساری باتیں ہیں، میرے پاس سوالات بھی ہیں تو خیر میں پوچھوں گی آپ سے. رکانہ جی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کے اندر اس چیز کی پرابلم ہوتی ہے، خاص کر جو گرلز ہیں ڈیلی شیمپو کرتی ہیں. ڈیلی شیمپو کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے ڈیلی شیمپو کرنے کے نقصانات تو اتنے نہیں ہیں، فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ روزانہ اگر بال دھوئیں گے تو بال خراب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ انفیکٹ میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ ڈیلی مجھے شیمپو نہیں کرنا ہے، نیڈ ہوتی پھر بھی نہیں کرتی. ڈیلی شیمپو کرنا چاہیے کیونکہ جو نارمل آپ کی آئل ہوتا ہے سر کا، اگر آپ ڈیلی شیمپو نہ کریں تو وہ جمع ہوتا رہتا ہے، پھر وہ سکریٹ کی صورت میں یا خشکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر ہیئر فال کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یا اگر زیادہ دن تک آپ بال نہ دھوئے تو پھر انفیکشن ہو جاتا ہے، فولیکولائٹس جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ سارے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے ہائیجین کو اپنی اچھی رکھیں، ڈیلی شیمپو کریں. اگر آپ کے بال ڈیلی شیمپو کرنے سے ڈرائی ہو رہے ہیں تو پہلے آپ 2 گھنٹہ پہلے آئل لگا لیں، اس کے بعد آپ شیمپو کر لیں. تو لیکن شیمپو ضرور کرنا چاہیے اور یہ کہ ہائیجین اچھی رکھنا چاہیے اپنی. ہمارے یہاں لوگوں میں یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہے. ہائیجین آ گئی نا کہ مطلب اگر طبیعت خراب ہے یا ہیپیٹائٹس کا پرابلم ہے تو آپ نے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ نہاتے ہیں یا 2 دفعہ سر دھوتے ہیں یا ہفتے میں 1 دفعہ نہاتے ہیں. اس کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، آپ صاف ستھرا رہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ صاف ستھرا رہیں، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. لائک جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہیپیٹائٹس بھی نہیں ہوتا اگر آپ صاف رہیں. اسکن کے بہت سارے پرابلمس نہیں ہوتے اگر آپ صاف ستھرا رہیں، ڈیلی شیمپو کریں یا ڈیلی باڈی واش کریں. تو صحیح ٹھیک ہے. تو ڈیلی شیمپو کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ شیمپو بھی مطلب اپنے اکارڈنگ ٹو ہیئر ٹائپ یوز کریں. یہ نہیں کہ اگر آپ کے ڈرائی ہیئر ہے تو آپ آئلی ہیئر والا شیمپو یوز کریں، یا اگر آپ کے آئلی ہیئر ہے تو آپ ڈرائی ہیئر والا شیمپو یوز کریں. اکارڈنگ ٹو ہیئر ٹائپ آپ کو شیمپو یوز کرنا چاہیے. ایک چیز آپ کے جواب سے میں نکالنا چاہوں گی کہ اگر بال ڈرائی ہیں آپ کے، اگر اسکن آئلی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اکارڈنگ ٹو ہیئر ٹائپ شیمپو یوز کریں گے اور اکارڈنگ ٹو اسکن ٹائپ آپ کوئی بھی سوپ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب بالوں کی ہی اسکن، جیسے کہ جو ہمارے بال ہیں وہ بھی تو اسکن پہ ہی ساری چیزیں لیکن یہ کہ اس کا پورشن الگ ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مطلب صرف ہم نے بالوں کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو گنج ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. بالوں کے مطابق آپ شیمپو یوز کریں اور باڈی کی اسکن ٹائپ کے مطابق آپ صابن یا باڈی واش یوز کریں. ٹھیک ہے جی صحیح. خرم عباسی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بات کر رہے تھے کہ اگر فیملی سے بچے کو اڈاپٹ کیا یا پھر باہر سے کسی سینٹر وغیرہ سے اڈاپٹ کرتے تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ پہلے ایک کریکشن کرنا چاہوں گا. بالکل کر دیں. کہ میرا نام عباسی نہیں ہے، عباس آوان ہے. اوکے
ٹھیک ہے. خرم نام تو ہے نا آپ کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو عباسی صاحب یہ ساتھ جی ضرور. عباسی صاحب اور عباسی صاحب دونوں ہی ساتھ ہیں. اچھا خیر اڈاپٹیڈ چائلڈ, اور اس میں آپ کو بتا رہا تھا, آپ نے جو سوال کیا اچھا سوال ہے. دیکھیں فرق تو نہیں ہے, دونوں ہی اڈاپٹیڈ ہیں, جی دونوں بالکل. کی پراپرٹی میں حصہ تو نہیں بنتا, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ریلیٹو ہو رہا ہے, جو آپ کے فیملی سے آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے جو بہن کا حصہ کے تھرو ہوگا تو وہ اس کو ملے گا. جی جی ٹھیک ہے نا. پھر آپ جو اس کے اور جو ویسے ہی آپ نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس کو تو ویسے ہی کوئی حصہ نہیں بنتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ تو ویسے ہی بیچارہ جو ہے بس آپ اس کو ریس کریں, پڑھائیں لکھائیں اچھا سا, اس کے بعد جو ہے اس کو بائے بائے کہہ دیں, لیکن اس کو حصہ آپ پراپرٹی میں نہیں دے سکتے. ایک صورت ہے کہ آپ اس کو گفٹ کر دیں کوئی چیز. اچھا جی صحیح. اگر آپ اپنی پراپرٹی, آپ اپنا بچہ آپ نے کوئی اڈاپٹ کیا ہے, چاہے اپنی بہن سے کیا ہے, بھائی سے کیا ہے, یا باہر سے کوئی کیا ہے, صرف اس کو پروٹیکٹ کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس کو گفٹ کر دیں. ٹھیک ہے. آپ نے جب اس کو گفٹ کر دیا تو پھر وہ اس کی ہو گئی. تو وہ یہ کہنے کا حقدار نہیں بنتا ہے کہ مطلب آپ تو میرے پاپا ہیں یا آپ میری مما ہیں, تو مطلب جیسے اگر اور بھی بچے ہو جاتے ہیں ان کے, تو اس کے بعد اگر ان کو بہت زیادہ پراپرٹی میں دے دیا گیا سب کچھ, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں بھی تو آپ کی ہی اولاد ہوں. میں انفارچونیٹلی وہ کہے گا تو صحیح, لیکن حصہ نہیں بنتا. حصہ نہیں بنتا ہے, مطلب اگر ہم قانونی طور پہ اگر بات کی جائے تو نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, اور کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کے جو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو قانون سے ہٹ کر ایز اے, اگر آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں کوئی بچہ, کسی سینٹر سے اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس کو ریس کریں. آپ اس کے ماں باپ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, روحانی ماں باپ. جی نیچرل ماں باپ تو نہیں ہوں گے, لیکن روحانی, کیونکہ آپ اس کو بچپن سے پالیں گے, بڑا کریں گے, اچھا انسان بنائیں. پیار بھی تو ہو جاتا ہے نا, پیار بھی ہو جاتا ہے. اچھا انسان بنائے, معاشرے کا اچھا شہری بنائے. جب وہ اچھے کام کرے گا تو وہ بھی اس کا بھی ثواب آپ کو ہی ملے گا نیچرلی. تو دوسری بات یہ ہے. اور دوسرا اگر آپ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہے اس کا حل کہ آپ اس کو گفٹ کر دیں. اپنی پراپرٹی, اپنا مکان, کوئی جائیداد جو بھی آپ کی ہے, آپ اس کو گفٹ بیٹ کر دیں, تو پھر اس سے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا, پھر اس سے وہ کوئی لے نہیں سکے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں جس نے خلا لے لیا, تو وہ اپنے بچوں کی پھر نرچرنگ کس طرح سے کریں؟ ایسی پرابلمس آتے ہوں گے آپ کے پاس کہ خلا لے لیا جذبات میں آ کر, جس طرح آپ نے بتایا تھا پہلے بھی ہمارے شو میں کہ پہلے شادی بھی کرتی ہیں وہ, اور پھر جذبات میں آ کر خلا بھی لے لیتی ہیں, مطلب چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی ہیں, یا پھر کچھ ایسے پرابلمس مطلب جس پہ بیتی ہے اسے پتا ہوتا ہے نا, ہم تو جسٹ باتیں ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں جو خلا لے لیتی ہیں خواتین, وہ سوٹ فائل کر سکتی ہیں مینٹیننس کا بچے کی, ٹھیک ہے. تو مینٹیننس میں پھر جو باپ ہوتا ہے, اس کا جو نیچرل باپ ہے, وہ باؤنڈ ہوتا ہے اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے ہر منتھ, اور اس کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بیئر کرنا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیشی میں پھر آتے نہیں ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے. کورٹ کے پاس پاور ہے, کورٹ ان کو باؤنڈ کر سکتی ہے. اگر وہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو ان کی سیلری کو پابند کیا جا سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے ایک دفعہ جب کورٹ میں میٹر آ جاتا ہے تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے اس میں نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو پرسو دیٹ میٹر, ادر وائز دس میٹر ول گو اگینسٹ یو. صحیح. تو ان کو مطلب جی سزا دی جا سکتی ہے. بالکل سزا ہو سکتی ہے. کیسی سزا ہوتی ہے اگر جتنے بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جیل بھی بھجوا سکتی ہے عدالت, ٹھیک ہے, فوری طور پہ. اگر کوئی بندہ نافرمانی کر رہا ہے تو ویسے ہی کنٹمپٹ آف کورٹ کے ذمے میں آئے گا, 6 مہینے کی قید اس کو ہوتی ہے. زیادہ تر بچے آپ لوگ کس کو دیتے ہیں؟ مطلب وہ کیس پہ ہوتا ہے کہ جو بھی جیت گیا اسے مل جاتے ہیں بچے کے آپ کے انڈر؟ آپ کسٹڈی کا پوچھیں. جی کسٹڈی کے بارے میں. کسٹڈی کے حوالے سے اس طرح ہے کہ جو نیچرلی جو کسٹڈی ہینڈ اوور کی جاتی ہے, گارڈین تو کورٹ رہتی ہے. جب ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے میاں اور بیوی کا, تو جو گارڈین ہوتی ہے وہ کورٹ ہوتی ہے. تو جو نیچرلی جو کسٹڈی جس کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے وہ والدہ ہوتی ہیں. بچے کی یا بچی کی جو والدہ ہے اس کے ہینڈ اوور, یہ نیچرل گارڈین ہے 12 ایئرس تک. تو جو بچی ہے, بچی بالغ ہونے تک ماں کی کسٹڈی میں رہتی ہے. صحیح. اور بچہ جو ہے وہ 7 سال تک کے لیے ماں کی کسٹڈی میں رہ سکتا ہے. اچھا ابھی ہوتا یہ اس کے بعد بھی جو ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آیا تو باپ کے پاس جانا چاہ رہے, اگر وہ انکار کرتے ہیں تو بچے کی اپنی پسند اور مرضی کے خلاف کچھ بھی کام نہیں ہوتا. ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر عورت کسی نامحرم سے شادی کر لے, بچی کو کسٹڈی اس کو مل گئی ہے, اور اگر وہ کسی نامحرم انسان سے شادی کرتی ہے جو اس کے فیملی میں نہیں ہوتا, آؤٹ سائڈر سے کسی سے,
تو وہ جو ہے اس کی اس صورت میں وہ باپ کسٹڈی کو کلیم کر سکتا ہے, اپنے پاس کسٹڈی واپس لے سکتا ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو قانون ہے, اللہ کا قانون ہے, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو نامحرم انسان ہوگا وہ اگر وہ اس کی فیملی میں سے ہوگا تو وہ تو نیچرلی اس کو ٹریٹ کرے گا اپنی بچی کی طرح. تو جو نامحرم انسان ہوگا تو وہ پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں. صحیح, مطلب اس سے تو پروٹیکشن نہیں ہوگی نا, بچی کو پروٹیکشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اور اسی حوالے سے کافی سارے آگے کمپلیکیشنز بھی بنتی ہیں, پھر عجیب عجیب کیسز بھی سننے کو ملتے ہیں جو کہ یہاں آن ایئر بندہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو اللہ کے قانون ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور ان کو اسی طرح رائج کرنا چاہیے جس طرح سے وہ ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. ہمارے ساتھ محسن عباسی صاحب موجود ہیں, ان سے بھی میں تھوڑی سی باتیں کرتی ہوں کیونکہ ان کو ذرا جلدی جانا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس فیلڈ کا شوق کیسے ہوا؟ تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا, امی کی طرف سے میرا گوڈ گفٹڈ بھی ہے کچھ. باقی میں اسکیچنگ وغیرہ بھی کر لیتا ہوں, ڈیزائننگ وغیرہ میں کاپی سے بھی ڈیزائننگ کرتا تھا, تو ٹیچرس کو بڑی پسند آتی تھی. تو ان لوگوں نے میرا شوق بڑھایا, اس طرح میں اس فیلڈ میں آ گیا. تو کافی ٹائم سے نہیں کر رہا. کافی کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے تو تقریباً 7-8 سال ہو گئے. 7-8 سال سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 7-8 سالوں میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بہترین رہا, اب تک تو بہترین ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, آگے فیوچر میں کیا پلان ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ فیوچر میں بھی یہی پلان ہے, ڈیزائننگ کریں گے. ڈیزائننگ کریں گے. ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, کس طرح کے کلائنٹس زیادہ آتے ہیں؟ یہ جو کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تقریباً وہ نگ موتی والے زیادہ آتے ہیں, بولتے ہیں اسٹولس وغیرہ چاہیے ہمارے کو. وہی جو میں نے آپ کو جلیبی ڈاکا بتایا, اس کے راؤنڈ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے انہیں. اس طرح کی چیزیں وہ لوگ بہت زیادہ مانگتے ہیں. جو ہائر کلاس کے, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو وہ نارملی بولتے ہیں زیادہ ایکسپینسو نہ ہو, بس تھوڑے سے دھاگے کڑھائی کر کے دے دو. یہ تو ہوگا نا کہ بھائی ایمبرائڈری ڈیزائنر نے ہمیں بنا کر دیا ہے, اتنا تو فائدہ ہوتا ہے. یہ ان کو نام مل جاتا ہے کہ ہاں کسی فیشن ڈیزائنر سے جو ڈیزائنر کا بنوایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی سردیوں میں کس طرح کے ڈیزائنس, کپڑوں کے حساب سے ڈیزائنس بھی چینج ہوتے ہیں یا پھر ڈیزائنس سارے وہی ہوں اور کپڑے سے چینج کرتے ہیں آپ لوگ؟ ڈیزائن بھی چل جاتے ہیں, جیسے پہلے کرتیز چل رہی ہیں, اب ونٹر آ گیا تو ونٹر میں آپ اوپر اپر بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اندر والی جو آپ کی کرتی ہوتی ہے وہ سمپل ہوتی ہے, اوپر جو آپ نے اپر پہنا ہے اس پہ ایمبرائڈری وغیرہ ہوتی ہے, بیک سائڈ پہ بنچ بنا. ٹھیک ہے, وہ ڈبل شیڈ پہ بھی بنا کر دیتے ہیں آپ لوگ, انر ہے اور اس کے بعد اپر ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اپر میں ڈیزائنس نہ ہو, صرف انر میں ہو, اپر بالکل بھی سادی ہو؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ڈیزائن کی نوعیت کی بات ہے. ڈیزائن بالکل اگر اس پہ سوٹ کرے گا تو اچھا لگے گا. بالکل ویسے اگر آپ دوسرا کوئی ڈیزائن بنا لیں گے, جال وغیرہ بنا لیا تو وہ اچھا لگ سکتا ہے, اگر آپ نے سینٹر پہ بنچ بنا دے تو وہ تو بالکل بیکار لگے گا. ٹھیک ہے. ڈیزائن کی نوعیت سے کیا مراد ہے؟ ڈیزائن کی ویسے مراد مطلب آپ کسی بھی قسم کا ڈیزائن پہن لیں, بس آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. میں نے پہنا بالکل صحیح ہے. مطلب کوئی بھی ڈیزائن میں نے پہن لیا تو بس ٹھیک ہے. ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے نا. اصل میں آپ نے بہت سارے ڈیزائن دیکھے ہوں گے جو آپ نے پہنے ہوں گے, بہت سارے مختلف ڈیزائن دیکھے ہوں گے. آپ نے کیٹ واک دیکھی ہوگی, کس طرح کے ڈیزائن پہنے ہوتے ہیں, لیکن وہ شور ہوتی ہے کہ ہم نے بالکل صحیح پہنا, لیکن اصل میں وہ کارٹون لگ رہی ہوتی ایکچوئل میں کارٹون لگ رہی ہوتی ہے. صحیح. بٹ وہ خوش تو ہوتی ہے نا, کانفیڈینس ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کانفیڈینس بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کہ اگر آپ نے کچھ بھی پہن لیا ہے, اگر آپ مطلب کانفیڈینس میں نہیں ہے, کانفیڈنٹ نہیں ہے خود میں کہ بس ٹھیک ہے, تو انسان پھر وہ کر رہا ہوتا ہے. ایک اور فیشن ڈیزائنر میرے پاس آئے تھے تو میں ان کے بارے میں بتاؤں گی, بٹ ابھی ہو چکا ہے بریک کا ٹائم. تو ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.